मास्टर साइमन ये सोच रहा था, फरहाद को जिंदा रखने का मतलब यह है कि हम सब एक एक करके मर जाएंगे। मौत को शिकस्त देने वाला मास्टर वैसे ही उसके हाथों मर चुका है। मैकी जो आज तक किसी की गिरफ्त में नहीं आया, वो भी उसकी गिरफ्त में आकर जान से जा चुका है। मगर सुपर मास्टर बज़िद है कि उसे जिंदा रखा जाए। मुझे यकीन है कि सुपर मास्टर ने जिस तरह टेलीपैथी जानने वाले मास्टर यूशे को अपना मुती व फर्मा बरदार बनाया था, उसी तरह फरहाद के दिमाग को भी कंट्रोल करेगा, बशर्तिए कि फरहाद यहां तक पहुंच जाए। मगर वो यहां आते आते भी बुरी तरह दहशतजदा करता जा रहा है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो आसानी से यहां पहुंच जाएगा। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे सुपर मास्टर की प्लानिंग पर भरोसा करना चाहिए, वो कभी नाकाम नहीं होता। मास्टर साइमन की सोच ने कहा, उसे नाकामी इसलिए नहीं होती कि अभी तक फरहाद जैसा शैतान उसके पल्ले नहीं पड़ा था। अब एक नई इत्तला आई है कि लॉन्च का स्कीपर इंजन रूम तक महदूद हो गया है। फरहाद को अपने करीब पहुंचने का मौका नहीं दे रहा है। बज़ाहिर कामयाबी की उम्मीद नजर आ रही है, मगर वो शैतान ऐन वक्त पर तुरप चाल चलता है। क्या पता उसका दिमाग किस तरह काम करेगा। बड़ी मायूस कुन सिचुएशन है। वो स्कीपर को चूहे के बिल से भी निकाल सकता है। मैंने उसकी सोच में उसे उकसाया। मुझे स्कीपर की सिचुएशन मालूम करनी चाहिए कि अभी वो किस हाल में है। वो चौंक कर सोचने लगा, ये मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे क्या पता कि लॉन्च का स्कीपर कौन है? सुपर मास्टर ने उसे एक पुरस्कार शख्सियत बनाकर रखा है। हमें इन मामलों से इसलिए दूर रखा है कि फरहाद किसी वक्त भी हमारी सोच के जरिए स्कीपर तक पहुंच सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरहाद इस वक्त भी मेरी अपनी सोच के जरिए सवालात कर रहा हो। फरहाद, अगर तुम मेरी सोच की दुनिया में मौजूद हो तो मुझसे खुलकर बातें करो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल खामोश रहा। इससे पहले मास्टर यूशे और मैकी ने भी दोस्ती का फरेब दिया था और फरेब देकर ऐसी जगह पहुंचाना चाहते थे जहां मुझे कुत्ते जैसी वफादारी सिखाई जाने वाली थी। मास्टर साइमन थोड़ी देर तक मुझे अपनी अंधी सोच के जरिए पुकारता रहा। जब जवाब न मिला तो उसे यकीन हो गया कि उसे महज शुबा हुआ था। वो सोचने लगा, फरहाद वक्त और हालात के मुताबिक किसी को भी चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसका रिकॉर्ड यही बताता है। वो अच्छी तरह समझ रहा होगा कि अभी हम जैसे मास्टर्स के लिए बिल्कुल बेकार हैं। वो शैतानी दिमाग रखने वाला सुपर मास्टर की खोज में लगा होगा। हमारे दिमाग में झांक कर अपना वक्त जाया नहीं करेगा। वाकई मास्टर साइमन के साथ वक्त जाया करना दानिशमंदी नहीं थी, मगर निजात का रास्ता तलाश करने के लिए जो रास्ता भी मिले उसकी मुसाफत को समझना पड़ता है। वो मास्टर बेकार हो गए थे, मगर मैं उन्हें एक एक करके आजमाना चाहता था ताकि किसी से जर्रा बराबर तो मालूमात हासिल हो जाए। इसीलिए मैंने मास्टर दानियाल को नजरअंदाज नहीं किया। मैं उसके जहन में झांकना चाहता था, मगर ऐन उसी वक्त दूसरा मुलाजिम केबिन में आ गया। उसने आते ही कहा, फरहाद साहब, वक्त गुजरता जा रहा है। अगर हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो स्कीपर हमें जजीरे तक पहुंचा देगा। वहां हमें गद्दारी की जो सजा मिलेगी उसके तसव्वुर से ही कपकपी तारी हो जाती है। आप घड़ी की तरफ देखें, सिर्फ 1.5 घंटे का सफर रह गया है। मैंने उसे तसल्ली दी। मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही है। रस्सी के जरिए नीचे लटक कर जाना गोया अपनी मौत को दावत देना है। फरहाद साहब, जजीरे में पहुंचकर तो हमें मरना ही है, फिर क्यों ना यहां रस्सी से लटक कर जान की बाजी लगाई जाए। मैंने और सोनिया ने उसे हैरानी से देखा। उसकी सोच बता रही थी कि वो मरने का हौसला लेकर यह मंसूबा बना रहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, मगर रस्सी से नीचे लटकने का फायदा क्या होगा? वो शीशे के पार तुम्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर देगा। मैं खिड़की के किनारे लटकता रहूंगा और एक हाथ बढ़ाकर शीशा तोड़ने की कोशिश करूंगा। इस दौरान अगर मुझे गोली लग गई तो यह मेरी बदनसीबी होगी, मगर इसके बाद आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी तरह दूसरे भी जान पर खेलना जानते हैं। जितनी देर में तुम शीशे तोड़ोगे उतनी देर में स्कीपर लॉन्च को तबाह कर सकता है। तुम्हारी कुर्बानी रायगा जाएगी। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो मायूस होकर एक तरफ बैठ गया। मैंने उस आदमी की तरफ तवज्जो दी जो इंजन रूम के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि वो कई बार स्कीपर को मुखातिब कर चुका है, मेरे खिलाफ बातें करते हुए अपनी वफादारी का यकीन दिला चुका है, लेकिन जवाब में स्कीपर की आवाज सुनाई नहीं दी।
اس نے جزیرہ کوئی پہنچنے تک چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آخر میں اور سونیا اس آدمی کے ساتھ کیبن سے نکل کر لانچ کے اگلے حصے میں آ گئے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ رسی لے کر آئے۔ میں رسی سے نیچے لٹک کر ایک بار اسے دہشت زدہ کروں گا۔ سونیا نے اعتراض کیا، تم نہیں جاؤ گے؟ وہ فائرنگ کرے گا۔ میں کھڑکی کے سامنے نہیں جاؤں گا، کنارے ہی رہوں گا اور شیشے توڑتا رہوں گا۔ وہ فائرنگ کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے گا تو مجھے اس کی ایک جھلک ضرور نظر آئے گی، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ میں اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ سونیا پریشان ہو کر مجھے جھنجھوڑنے لگی۔ نہیں نہیں، تم نہیں جاؤ گے، تمہاری جان کو خطرہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں گولی لگ جائے گی، تم نہ جاؤ، میں چلی جاتی ہوں۔ تم جا کر کیا کرو گی؟ میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ وہ کافی دیر تک بحث کرتی رہی، مجھے نیچے جانے سے روکتی رہی، پھر میں نے ڈانٹ ڈانٹ کر اسے خاموش کر دیا۔ وہ ناراض ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اس وقت تک وہ ملازم رسی کے ایک سرے کو ریلنگ سے باندھ چکا تھا۔ رسی کے دوسرے سرے کو اس نے کھڑکی کے کنارے نیچے کی طرف چھوڑ دیا۔ رسی ہوا کی زد میں ادھر سے ادھر جھولنے لگی اور بار بار کھڑکی کے شیشوں کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت پے در پہ فائرنگ کی آواز سنائی تھی۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹ رہے تھے۔ میں ابھی اوپر ہی تھا، مگر وہ اس کی پر رسی کو دیکھتے ہی فائرنگ کے ذریعے وارننگ دے رہا تھا کہ کھڑکی کے پاس آنے کا انجام موت ہے۔ پھر فائرنگ بند ہو گئی۔ میں نے ملازم سے کہا کہ وہ کوئی مضبوط سی لکڑی یا لوہے کا راڈ لے کر آئے تاکہ میں کھڑکی کے تمام شیشے توڑ سکوں۔ وہ ایسی کوئی چیز تلاش کرنے باہر چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد سونیا نے فوراً ہی میری آستین پکڑ لی، مجھے رکنے کا اشارہ کیا، پھر ریلنگ کی طرف جھک کر اور نتنے پھلا پھلا کر سونگنے لگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم کسی کی بو کو پہچان رہی ہو؟ وہ ریلنگ پر سیدھی ہو کر بولی، ہاں، میں اینٹی فائر لوشن کی بو سونگ رہی ہوں، اور یہ چیز صرف ماسٹر دانیال کے پاس ہے۔ میں حیرانی سے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ماسٹر سائمن کے جھانکنے کے بعد یہ سوچا تھا کہ اس معاملے میں ماسٹر دانیال کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا، مگر کیبن میں دوسرے ملازم کی آمد نے میرے ذہن کو بھٹکا دیا تھا۔ وہ قربانی کا جذبہ لے کر آیا تھا، اسی جذبے کے تحت میں یہاں رسی سے لٹکنے آ گیا تھا۔ بہرحال میں نے فوراً ہی ماسٹر دانیال کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ واقعی ماسٹر دانیال انجن روم میں موجود تھا۔ اس وقت وہ اپنے بدن کے کپڑے اتار کر اینٹی فائر لوشن کی مالش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کھڑکی پر اس رسی کے لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ فرحات جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اب تیار رہنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی پر نظر آئے گا، میں لانچ کو آگ لگا دوں گا۔ یہاں میرے سوا سب ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ فرحات کے پاس اینجلا سے حاصل کیا ہوا اینٹی فائر لوشن موجود ہو اور وہ آگ کے شعلوں سے کھیلتا ہوا مجھ سے مقابلے کے لیے پہنچ جائے، مگر لانچ میں آگ لگتے دیکھ کر وہ جتنی دیر میں اینٹی فائر لوشن کی مالش کرے گا، اتنی دیر میں موٹر بوٹ کے ذریعے اس جلتی ہوئی لانچ سے باہر نکل جاؤں گا۔ میں نے موٹر بوٹ کو بھی فائر پروف بنا دیا ہے۔ وہ بوٹ آگ سے متاثر نہیں ہوگی۔ میرے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا ہے۔ شعلوں کی روشنی میں وہ مجھے دیکھنے کے باوجود میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی سوچ پڑتے ہی میں نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتا ہوا کیبن کی طرف جانے لگا۔ دوسرا ملازم لوہے کا راڈ لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ریلنگ کے پاس ٹھہرنے کے لیے کہا۔ کیبن کے اندر پہنچ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور سونیا کو کپڑے اتارنے کے لیے کہا، یہ اینٹی فائر لوشن ہے، اسے فوراً اپنے بدن پر اور سر کے بالوں پر لگاؤ۔ وہ فوراً ہی لوشن لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنے اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کر رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ماسٹر دانیال سے نمٹنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ کھڑکی پر میں اسے نظر آؤں گا، تب وہ لانچ کو آگ لگائے گا، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اچانک ہی فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے کیبن سے باہر آئے۔ ہم نے بہت مختصر سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو لوشن کے ذریعے فائر پروف بن گئے تھے۔ جب لانچ کے اگلے حصے پر پہنچے تو وہ ملازم قربانی کے جذبے کے تحت خود ہی رسی سے لٹک کر کھڑکی تک پہنچ گیا تھا۔ پھر جب تک میں اسے آواز دے کر اوپر بلاتا، وہ گولی کا نشانہ بن کر سمندر کی تہ میں جا چکا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، تم فوراً انجن روم کے دروازے پر پہنچ جاؤ، میں ابھی تمہارے لیے دروازہ کھلواتا ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی زینے تک پہنچی، پھر نیچے اترتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد میں رسی سے لٹک کر نیچے کی طرف کھسکنے لگا۔ کھڑکی کے قریب پہنچتے ہی میں نے ماسٹر دانیال کے ذہن میں جھانک کر ہلچل مچانا شروع کر دی۔
اس کا دماغ بے قابو ہوتے ہی ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا، مگر کھڑکی کے سامنے پہنچ کر پتا چلا کہ مجھے ذرا دیر ہو گئی ہے۔ ماسٹر دانیال نے اس ملازم کو شوٹ کرنے کے بعد ہی انجن روم میں آگ لگا دی تھی، کیونکہ شوٹ کرنے کے بعد رسی کو کھڑکی کے سامنے جھولتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ پھر کوئی آ رہا ہے۔ اس کا خیال درست تھا، میں ہی اسے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرنے آ گیا تھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے اندر ہاتھ ڈال کر کھڑکی کی چٹخنی گرا دی، پھر اسے کھول کر اندر پہنچ گیا۔ پہلے کہیں کہیں سے شعلے نظر آ رہے تھے، اب وہ تیزی سے پھیل رہے تھے۔ ماسٹر دانیال شعلوں کے درمیان کھڑا ہوا آگے پیچھے ڈگمگاتا ہوا اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا، کیونکہ میں رہ رہ کر اسے ذہنی جھٹکے پہنچا رہا تھا۔ پھر میں نے ذرا سی دیر کے لیے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی وہ فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کی طرف دوڑتا ہوا گیا۔ پھر اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی وہ جھکا، میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ دوسری طرف الٹ کر بڑھتے ہوئے شعلوں کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ اس وقت ہم ایک آتشی مخلوق بن گئے تھے، آگ سے کھیل رہے تھے، آگ ہم سے نہیں کھیل سکتی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر موٹر بوٹ کی طرف بھاگنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ موٹر بوٹ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ انجن کے آخری سرے پر ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے کیبن کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولا۔ اس کیبن نما بڑے سے کمرے میں ایک موٹر بوٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے تاکہ وہ خشکی پر بھی چل سکے۔ وہ دروازے سے چھلانگ لگا کر اس بوٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ اسی وقت میں نے اس کے ذہن کو جھٹکا پہنچایا۔ اس کے نتیجے میں وہ آگے کی طرف چھلانگ لگانے کے بجائے پیچھے کی طرف اچھل کر میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے بڑے پیار سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا منہ چوم کر اسے الگ کیا، پھر اسی منہ پر ایک گھونسا مارتے ہوئے کہا، بیٹے واپس چلو، پہلے انجن روم کا دروازہ کھولو۔ اس کی باچھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے جھلا کر مجھے چیلنج کیا، اگر مرد ہو تو مرد کی طرح مقابلہ کرو، ٹیلی پیتھی کا سہارا نہ لو۔ میں نے حقارت سے کہا، تم کتنے مرد ہو؟ تم اینٹی فائر لوشن کا سہارا لیتے ہو؟ اگر آگ کے دیوتا کہلاتے ہو تو تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس آگ میں دوسرے بھی جل کر مر جائیں گے؟ ایسے وقت تمہاری مردانگی کہاں چلی گئی؟ یہ کہتے ہی میں نے ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا اور انجن سے ٹکرا گیا۔ انجن ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ ماسٹر دانیال، تم سب ماسٹر کسی نہ کسی حیرت انگیز صلاحیت کے مالک ہو، مگر جب موت آتی ہے تو پھر کوئی صلاحیت کام نہیں آتی۔ تم ماسٹر یوشے کی عبرتناک موت کی خبر سن چکے ہو، اب تمہاری موت کی خبر دوسرے ماسٹر سنیں گے۔ پھر وہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن آگے بڑھتے ہی اچانک اس نے پلٹ کر حملہ کیا۔ ایک گھونسا میرے منہ پر پڑا، پھر پیٹ پر، پھر ناک پر۔ اس کے ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مشین کی طرح چلتے ہوئے ہاتھوں کو میرے ہاتھ نہیں روک سکتے تھے۔ میں نے سوچ کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو روکنا چاہا۔ پہلے تو اس کے ذہن کو ایک جھٹکا پہنچا، پھر میں نے اس کی سوچ کو الٹا دیا۔ وہ اسی طرح مشینی انداز میں اپنے آپ کو مارنے لگا۔ اتنی سی دیر میں پوری لانچ آگ کی زد میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو۔ میں اسے دھکے دیتا ہوا دروازے تک پہنچا اور دروازے کو کھول دیا۔ سونیا اندر آ گئی۔ میں نے ماسٹر دانیال کو ایک لات جمائی۔ وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ کیبن کی دیواریں اور عرشے کے تختے جل جل کر گر رہے تھے۔ میں دروازے کو اندر سے بند کرتے ہی سونیا کے ساتھ بھاگتا ہوا موٹر بوٹ تک پہنچ گیا۔ سونیا موٹر بوٹ میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور آگ کے لہکتے ہوئے شعلوں سے سامنے کھلا ہوا سمندر نظر آنے لگا۔ میں نے موٹر بوٹ کو اسٹارٹ کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، پہیوں کے ذریعے لانچ کے فرش پر تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے کے باہر ذرا کو اچھلی، پھر پانی کی سطح پر پہنچ کر ہچکولے کھانے لگی۔ میں بڑی حاضر دماغی سے اسے کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ جلتی ہوئی لانچ سے دور بھاگتی جا رہی تھی۔ فی الحال تو یہی بات ذہن میں تھی کہ لانچ کے تختے، لوہے کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں دھماکے کے بعد اڑتی ہوئی ہم تک نہ پہنچے۔ جب ہم بہت دور نکل گئے تو میں نے ماسٹر دانیال کی خیریت معلوم کی۔ وہ بدحواسی میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ کئی بار جلتے ہوئے تختے اوپر آ کر گرے تھے۔ کبھی وہ زخمی ہو کر بچ کر نکل گیا، مگر بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ لانچ کے باہر سمندر تھا۔ لانچ کی آگ اسے جلا نہیں سکتی تھی، لیکن اپنے ساتھ اسے ڈبو ضرور سکتی تھی۔ پھر زوردار آواز میں 2-4 دھماکے ہوئے۔ رات کی تاریکی میں دور تک اڑتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے اور سمندر کے نمکین پانی میں پہنچ کر بجھ رہے تھے۔
लॉन्च का आनी ढांचा समंदर की तह में बैठता जा रहा था, और वो मास्टर दानियाल जो आग का देवता कहलाता था वो भी पानी के अंदर बुझता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने सोनिया से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि हम किधर जा रहे हैं? सोनिया ने चारों तरफ घूरते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये मोटर बोट हमें पता नहीं कहां ले जा रही है। इसका मतलब यह है कि अंधा सफर शुरू हो चुका है। हमने पहले ही सोच लिया था कि दुश्मनों से निजात मिलेगी तो हम किसी मंजिल का तयन नहीं कर सकेंगे। सोनिया ने परेशान होकर कहा, अगर यह अंधा सफर लॉन्च के जरिए होता तो हमें ज्यादा परेशान ना होना पड़ता, मगर इस मोटर बोट का ईंधन हमें कितनी दूर ले जा सकेगा? यहां आसपास जितने जजीरे हैं वो एक दूसरे से 50 या 100 मील के फासले पर हैं। अभी क्या वक्त हुआ होगा? हम घड़ी देखने के बजाय मोटर बोट को देखने लगे, क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं थी, हमारे पास हमारा लिबास भी नहीं था। हमारे चारों तरफ समंदर था और दूर, बहुत दूर मशरिक की तरफ सुबह काजिब की धुंधलाहट नजर आ रही थी, यानी थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली थी। हम मजबूरी के आलम में सिर्फ सोचते जा रहे थे कि मोटर बोट का ईंधन खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। ईंधन से खाली मोटर बोट लहरों की रहमो करम पर बहती चली जाएगी। सोनिया ने मेरा बाजू थामकर कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और हम समंदर का खारा पानी भी नहीं पी सकेंगे। ये तो मैं भी समझ रहा था कि कैसी कैसी मुसीबतें नाजिल होंगी। हम आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए थे। अब खजूर से गिरकर शायद बबूल की झाड़ियों में पहुंचने वाले थे। मेरी जिंदगी भी अजीब है। जिस रास्ते पर कदम बढ़ाता हूं वहां नित नई मुसीबतें सलामी देने के लिए खड़ी रहती हैं। अब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते थे कि चुपचाप मोटर बोट में बैठे रहते। मशरिक की समत जहां सुबह काजिब, सुबह सादिक में बदल रही थी, उसी समत मैं मोटर बोट को लिए जा रहा था। सुबह की रोशनी कुछ और बढ़ी तो बीच समंदर में अचानक ही ऊंचे ऊंचे से टीले और हरियाली नजर आने लगी। सोनिया ने खुश होकर कहा, वो देखो, हमारी तकदीर साथ दे रही है। हम किसी जजीरे के साहिल पर पहुंच रहे हैं। तुमने तो कहा था कि यहां से दूसरे जजीरे 50 या 100 मील के फासले पर हैं। फिर हम ये किस जजीरे के करीब इतनी जल्दी पहुंच रहे हैं? मेरी बातें सुनकर वो सोच में पड़ गई। वो तबाह होने वाली लांच हमें जजीरा क्वाई के करीब ले जा रही थी। इस लिहाज से हम इस वक्त जजीरा क्वाई के साहिल को देख रहे थे। मैंने मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया, फिर परेशान होकर कहा, सोनिया, तुम जजीरा क्वाई पहले भी कई बार आ चुकी हो। क्या तुम दूर से इस साहिल को नहीं पहचान सकती? वो पूरी तवज्जो से दूर साहिल की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद इनकार में सर हिलाकर कहने लगी, हम लॉन्च के जरिए जिस साहिल पर उतरते थे ये वो साहिल नहीं है। हो सकता है कि इस जजीरे का कोई दूसरी तरफ का हिस्सा हो। अगर ऐसा है तो हम बुरी तरह उसी जाल में फंसने वाले हैं जिससे दूर भागने के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं। मैं बड़ी तेजी से सोच रहा था कि मुझे साहिल के करीब जाना चाहिए या नहीं। इस साहिल से दूर जाने का मतलब यही था कि हम बहुत दूर नहीं जा सकते थे। ईंधन खत्म हो जाता और हम भूखे प्यासे मोटर बोट में पड़े रहते। मैंने सोनिया से कहा, अब ये कोई सा भी जजीरा हो, हमें इसके साहिल पर उतरना ही होगा। खुले समंदर में बेबसी की मौत मरने से बेहतर है कि हम जिंदगी के लिए लड़ते हुए मरें। यह कहकर मैंने मोटर बोट स्टार्ट कर दी और उसका रुख साहिल की तरफ कर दिया। साहिल पर हरियाली के दरमियान जा बजा उभरी हुई चट्टानें भी थीं। जब हम मोटर बोट का इंजन बंद करके साहिल पर उतरे तो दिन का उजाला अच्छी तरह फैल गया था। वहां के सन्नाटे में दूर, बहुत दूर कितनी ही मोटर बोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने दोबारा मोटर बोट स्टार्ट की और उसे खुश्की पर ड्राइव करते हुए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे ले जाकर छुपा दिया। फिर हम दोनों उसी चट्टान की आड़ से दूर दूर तक नजरें दौड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद समंदर की सतह पर बहुत दूर तक कितनी ही मोटर बोट दौड़ती हुई नजर आने लगी। उन्हें गिनना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो हमारे दोनों तरफ से दूर तक फैलती हुई और इधर से उधर मछलियों की तरह तैरती हुई नजर आ रही थी। हर बोट में 2 आदमी थे, एक ड्राइव करने वाला और दूसरा स्टेन गन लिए खड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 100 से ऊपर थे। पूरी एक फौज थी। शायद सुपर मास्टर को पता चल गया था कि लॉन्च तबाह हो गई है। उसकी तबाही के बाद या तो आग का देवता बचकर निकल गया होगा या फरहाद उसे चोट देकर फरार होने की कोशिश कर रहा होगा।
उस वक्त उसकी फौज मुझे ही तलाश करने निकली थी, या फिर मास्टर दानियाल की खैरियत मालूम करना चाहती थी। मैं और सोनिया चट्टान के पीछे दुब के बैठे रहे। कितनी ही मोटर बोट हमारे करीब साहिल के पास से गुजरती गईं। आधी से ज्यादा खुले समंदर में दूर तक निकल गई थीं, और कुछ लोग स्टेन गन लिए मोटर बोट में बैठे जजीरे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। उन्हें मालूम था कि लॉन्च के अंदर फायर प्रूफ मोटर बोट मास्टर दानियाल के इस्तेमाल के लिए रखी गई थी, और वो बोट जजीरे के किसी हिस्से में भी पहुंच सकती है। लिहाजा साहिल के करीब से गुजरने के बावजूद मोटर बोट उन्हें नजर नहीं आई। जब वो दूर जाकर नजरों से ओझल हो गए तो सोनिया ने मुझसे कहा, हम यहां कब तक बैठे रहेंगे? अगर यहां से आगे बढ़ेंगे तो यकीनन पकड़े जाएंगे। ये जजीरा सिर्फ 35 मील लंबा है। इस छोटे से जजीरे में अपने आप को छुपा कर रखना बहुत मुश्किल है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यहां तुम्हें सभी जानते हैं और मादाम कहकर तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। क्या तुम कुछ लोगों को अपने एतमाद में नहीं ले सकती? मैं 6 बरस के बाद इस जजीरे में आई हूं। सुना है कि अब यहां साइंटिफिक आलात नस्ब किए गए हैं। किसी को अपने एतमाद में लेना तो दूर की बात है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उन आलात की जद में आ जाएंगे। या तो हम बेमौत मारे जाएंगे, या फिर वो आलात हमारी निशानदही करते रहेंगे। चलो, जो होगा देखा जाएगा। अब तो हम जलती हुई कड़ाही में गिर ही चुके हैं, फिर डरना और झिझकना कैसा? ये कहने के बाद मैंने मोहतात नजरों से दूर दूर तक देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो हम चट्टान के पर्दे से निकलकर जजीरे के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। सोनिया ने ठीक ही कहा था, बैनुल अक़वामी तर्ज के जराइम करने वाले इन साइंटिफिक आलात से लाताल्लुक नहीं रह सकते थे। कुछ फासला तय करते ही अचानक चारों तरफ सायरन गूंजने लगे। हमने घास के फर्श में छुपे हुए किसी आले को क्रॉस किया था, जो अब हमारी निशानदेही कर रहा था। थोड़ी देर बाद सायरन की आवाज बंद हो गई और दूर दूर की चट्टानों से लाउड स्पीकर की तरह मास्टर साइमन की आवाज उभरने लगी। खुशामदीद मास्टर फरहाद, अब हम तुम्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तकदीर बड़ा खतरनाक मजाक कर रही थी। समंदर के 6 घंटे के सफर में यह तकदीर मुझे खुशफहमी में मुब्तला करती रही। उसने मुझे पहले मास्टर यूशे से निजात दिलाई, फिर मैकी को रास्ते से हटाया, उसके बाद आग के देवता को समंदर के पानी में डुबो दिया। मेरी पीठ थपक थपक कर मुझे शाबाशी देती रही, मगर ये कम वक्त जानती थी कि मुझे कहां लाकर फंसाएगी। मैं उसी जजीरा कुआई में पहुंच गया था जहां से दूर भागना चाह रहा था। दूर दूर की चट्टानों से आवाजें गूंज रही थीं। मास्टर साइमन मुझे यकीन दिला रहा था कि अब मेरी एक एक हरकत टीवी स्क्रीन पर देखी जा रही है। चट्टानों के दरमियान आवाज गूंजने के बाइस उसकी बातें वाज़े तौर से समझ में नहीं आ रही थी, मगर यह तो मालूम ही हो चुका था कि मैं उनकी गिरफ्त में आ गया हूं। अब खामखा परेशान होने से कोई फायदा नहीं था। मैंने लापरवाही का इजहार करते हुए अपने दोनों कानों में उंगलियां ठूंसकर सोच के जरिए कहा, कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? तमाम चट्टानें भूं भूं कर रही हैं। अब अपनी चोंच बंद करो और जो कहना है सोच के जरिए कहो। मैं इसी इंतजार में था कि तुम सोच के जरिए राब्ता कायम करोगे। अब तुम सीधे इसी तरफ चले आओ। आगे तुम्हें एक पुख्ता सड़क नजर आएगी। हाँ, वहां तुम्हारे आरामदेह सफर के लिए एक नए मॉडल की कार खड़ी होगी। मैंने सोनिया के साथ नाक की सीध में पड़ते हुए कहा, यह बताओ कि तुम लोगों ने मास्टर दानियाल को लॉन्च का नाखुदा क्यों बनाया था? अब तो यही कहा जा सकता है कि चूंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। मास्टर दानियाल बहुत अरसे से अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए तिल मिला रहा था। जब मास्टर यूशे ने तुम्हारे मुल्क की तरफ परवाज की तो मास्टर दानियाल उस वक्त भी तुम्हारे पीछे जाने के लिए मचल रहा था। सुपर मास्टर उससे बेजार हो गया था। एक एंटी फायर लोशन के फार्मूले के बाइस वो खामखा मास्टर के ओहदे तक पहुंच गया था। इब्तिदा में उसने कुछ कारनामे दिखाए, मगर अब ऐसे कारनामे सुपर मास्टर का कोई अदना खादिम भी दिखा सकता है, क्योंकि अब उस लोशन का फार्मूला सुपर मास्टर के पास महफूज है। यही वजह है कि जब मास्टर दानियाल ने लॉन्च का नाखुदा बनने की बहुत ज्यादा जिद की तो उसे यह सोचकर इजाजत दे दी गई कि अगर वो खुद ही मरना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, ये अपनी मर्जी से हमारे रास्ते से खुद ही हट जाएगा। अगर वो तुम्हें सही सलामत यहां तक ले आएगा तो ये उसकी खुशनसीबी होगी, मगर तुम बिलाशुबा खतरनाक हो। मैं अपनी तारीफ नहीं पूछ रहा हूं। क्या तुम्हारे सुपर मास्टर का यही उसूल है कि वो जानबूझकर मास्टरों को भी मौत के मुंह में भेज देता है? तुम गलत कह रहे हो।
सुपर मास्टर ने उसे खुद जाने के लिए नहीं कहा था, उसने खुद ही मौत को दावत दी थी। क्या सुपर मास्टर ये नहीं जानता था कि मैं फौरन ही मास्टर दानियाल के दिमाग तक पहुंच जाऊंगा? तुम तो मैकी और उसके दूसरे आदमियों के दिमाग तक भी पहुंच सकते थे। तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि तुम किसी एक के दिमाग को कंट्रोल करते तो दूसरे 5 आदमी तुम्हें अपने काबू में कर लेते। लिहाजा अगर तुम मास्टर दानियाल को भी जहनी अजियतों में मुब्तला करते, तब भी लॉन्च इस जजीरे तक पहुंचती। लेकिन मैकी की गलत रिपोर्ट ने हमें फ्रेब में मुब्तला कर दिया। वो गलत रिपोर्ट क्या थी? उसने इत्तला दी थी कि तुम बुरी तरह जख्मी हो चुके हो। तुम्हें सर जहन्नुम में पहुंचाने के बाद तकरीबन नीम पागल बना दिया गया है। तुम पागलों के अंदाज में बातें कर रहे हो और जिस्मानी तौर पर इस कदर बेकार हो गए हो कि सहारे के बगैर चलने के काबिल नहीं रहे। उस बेचारे ने सही रिपोर्ट पहुंचाई थी। हाँ, हम भी यही सोचते हैं। मैकी ने कभी किसी से धोखा नहीं खाया और ना ही कभी मास्टरों को धोखा दिया था। लेकिन तुम इतनी जल्दी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए? यह भी टेलीपैथी का एक कमाल है। तुम ये बात बखूबी जानते होगे कि पुराने से पुराने मरज का इलाज हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के जरिए किया जा सकता है। अगर टेलीपैथी के जरिए किसी जख्मी के दिमाग को सेहतमंद रखा जाए तो वो अपने जख्मों से उठने वाले टीसों को बहुत हद तक बुझा देता है। या यूं समझो कि इतनी कुव्वत इरादी पैदा हो जाती है कि जिस्मानी तकलीफ को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा हो जाता है। उस वक्त मैं भी कुव्वत इरादी से काम ले रहा था, वरना जिस्मानी कमजोरियां अब भी महसूस हो रही हैं। मेरी हड्डियां तक दुख रही हैं, मगर मेरा दिमाग इन कमजोरियों को बहुत दूर से महसूस कर रहा है। फिक्र ना करो, तुम्हारी ये कमजोरियां जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारा बाकायदा इलाज किया जाएगा। हम पुख्ता सड़क के किनारे पहुंच गए। वहां एक एयर कंडीशन कार खड़ी हुई थी। उसके आगे पीछे 2 जीप कारें थीं और 6 मुसल्ला नौजवान मुस्तैद नजर आ रहे थे। कार के ड्राइवर ने हमें देखते ही पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। मैं सोनिया के साथ पीछे आकर बैठा तो वो कार वाकई इतनी आरामदेह थी कि वहीं सो जाने को जी चाहता था। मेरे नसीब में रातों की नींद नहीं थी। कोई हिज्र फराख में जागता है। मैं दुश्मनों के मिजाज पूछते पूछते रातें गुजार देता हूं। पिछली तमाम रात भी लॉन्च में जागता रहा। अब इस एयर कंडीशन कार में नींद दराज होकर सोच रहा था कि सुपर मास्टर की ऐसी की तैसी। नसीब में जो लिखा है वो सामने जरूर आएगा। फिलहाल मुझे आराम से सो जाना चाहिए। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसके बाद सोनिया का हाथ अपने सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। कार के अंदर एक स्पीकर अचानक ही ऑन हुआ और आवाज आने लगी, मिस्टर फरहाद, क्या बहुत थक गए हो? हाँ, पिछली रात सोने का मौका नहीं मिला था, मगर तुम बड़े रोमांटिक अंदाज में सो रहे हो। सोनिया का हाथ तुम्हारे सीने पर है। जो कुछ तुम्हारे रिकॉर्ड में है वो स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। तुम वाकई हुस्न के रसिया हो। फिक्र ना करो, यहां तुम्हारे लिए काफी खुराक मौजूद है। स्पीकर से आने वाली आवाज मास्टर साइमन की नहीं थी, कोई और बोल रहा था। उस वक्त मैं उसके जहन में झांकना नहीं चाहता था। मैं उसकी बकवास को नजरअंदाज करते हुए आंखें बंद किए फरियाल से बातें करने लगा और उसे मौजूदा हालात के मुताल्लिक तफसील से बताने लगा। पिछले दिन वो मास्टर यूशे की मौत की खबर सुनकर खुश हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि मैं जल्द ही वापस चला आऊंगा, मगर जब उसे पता चला कि मैं दुश्मनों के हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूं तो वो मायूस हो गई। कभी धूप और कभी चांदनी। जिंदगी के सफर में यही 2 चीजें मिलती रहती हैं। कल उसे चांदनी मिली थी, आज धूप मिल रही थी। फिर उम्मीद बन रही थी कि आने वाला कल उसके लिए फिर लताफतें लेकर आएगा। वो कह रही थी कि वो सारी जिंदगी मेरा इंतजार करती रहेगी। मैं मुसीबतों को गले लगाता रहूंगा, वो मुझे गले लगाने की उम्मीद में जीती रहेगी। फिर मैंने आइंदा मुलाकात का वादा करके उससे राब्ता खत्म कर दिया। एक बहुत बड़ी गुंबद नुमा इमारत के सामने हमारी कार पहुंचकर रुक गई। जब हम कार से उतरकर बाहर आए तो 6 मुसल्ला जवान हमारे आगे पीछे आकर खड़े हो गए। हम उनके दरमियान चलते हुए इमारत में दाखिल हुए। वहां अब तक या तो जवान मर्द नजर आ रहे थे या कुछ औरतें दिखाई दे रही थीं। बुढ़ापे का कोसों दूर तक पता नहीं था। मर्द और औरतें सभी सुर्ख रंग के लिबास में नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसी गहरी संजीदगी थी और उनके होंठ ऐसे चिपके हुए थे जैसे वो बोलना न जानते हों या फिर वो आदम बेजार थे। एक दूसरे को मुस्कुराकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। हम जिस कॉरिडोर से गुजर रहे थे उसके दोनों तरफ बहुत से कमरे थे
اور بہت سی راہداریاں شاخوں کی طرح ادھر ادھر پھیلتی گئی تھیں۔ وہ ہمیں ایک راہداری سے دوسری راہداری کی طرف گھما گھما کر لے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم گھوم گھوم کر ایک ہی جگہ سفر کر رہے ہوں۔ وہ گنبد نما عمارت بھول بھلائیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، اپنے اندر گزرنے والوں کو صحیح راستے کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ ہم چلتے چلتے آخرکار ایک دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ایک مسلح جوان نے دروازے کے پاس لگے ہوئے بٹن کو دبایا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ہم اس دروازے سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ اس ہال میں بھی ایک اونچا سا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ اس اسٹیج پر نصف دائرے میں گھومتی ہوئی ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر سائمن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں کی دیواروں پر بڑے بڑے ٹی وی اسکرین لگے ہوئے تھے۔ اس اسکرین پر جزیرے کے مختلف حصے نظر آ رہے تھے۔ سامنے میز پر بہت سے سوئچ نما آلات لگے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی ایک سوئچ کو آف کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین سے تمام مناظر دھل گئے۔ اسکرین سادہ نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ وہ سونیا کو لے کر واپس چلے جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ سونیا نے جاتے جاتے مجھے دیکھا۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم پھر ملیں گے۔ ذرا مجھے سپر ماسٹر تک پہنچنے دو، پھر یا تو ہمیں اس جزیرے کا تخت ملے گا یا ہمارا تختہ ہو جائے گا۔ جب وہ مسلح نوجوانوں کے ساتھ باہر چلی گئی تو دروازہ بند ہو گیا۔ اس بڑے سے ہال میں میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ تب ماسٹر سائمن نے کہا، فرہاد، تم نے ماسٹر یوشے کو قتل کیا ہے، کیا تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو؟ ماسٹر سائمن کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اس کمرہ عدالت میں جج بنا بیٹھا ہے۔ میرے دماغ نے فوراً ہی مجھے سمجھایا کہ یہاں میں جو کچھ کہوں گا وہ اقبال جرم کے طور پر میری آواز میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ پھر یہ لوگ مجھے شریفانہ زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میری ریکارڈ کی ہوئی باتوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کریں گے۔ میں نے جواباً کہا، نہیں، مجھے ماسٹر یوشے سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں ایک مہذب ملک کا بے ضرر باشندہ ہوں۔ میں شریفانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر تم سب اپنی سازشوں سے مجھے جزیرہ کوئی میں لے آئے ہو۔ سائمن کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں اس کی توقع کے خلاف بیان دے رہا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، بکواس مت کرو، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کتنے شریف آدمی ہو۔ تم نے ہمارے بہترین آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ ہم ماسٹر یوشے، میکی اور دانیال کی موت کو بھلا نہیں سکتے۔ ان سب کا خون تمہاری گردن پر ہے۔ میں نے ایک زوردار قہقہ لگانے کے بعد کہا، تمہارے جیسے قاتلوں کو میں نے آج ہی منصف بنتے دیکھا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم مجھے اپنے بہترین آدمیوں کا قاتل کیوں ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کسی بات کا جواب نہیں ملے گا۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ مجھے جو جواب دینا چاہیے وہ میں دے چکا ہوں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم قاتل ہو، تمہیں اپنے جرم کا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ بکتے رہو، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ماسٹر سائمن تھوڑی دیر تک مجھے گھور کر دیکھتا رہا، پھر اس نے دور ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ پچھلی دیوار کے پاس ایک ایسی کرسی تھی جس میں مختلف آلات لگے ہوئے تھے۔ میں فوراً ہی ماسٹر سائمن کے دماغ کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ کمبخت آسانی سے اس کرسی پر بیٹھے گا یا نہیں۔ اگر نہیں بیٹھے گا تو مسلح جوانوں کو بلا کر جبراً بٹھانا پڑے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مگر یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا کیا اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد قابو میں آ جائے گا؟ اس کا تو باپ بھی قابو میں آئے گا۔ اس کرسی پر بجلی کے جھٹکے پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ جب تک سچ نہیں بولے گا اسے بجلی کے جھٹکے لگتے رہیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر ماسٹر سائمن کو دیکھا۔ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابھی روانی میں جو کچھ سوچتا رہا ہے اسے میں نے سن لیا ہے۔ وہ چلا کر بولا، تم اول درجے کے شیطان ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں یہاں کام نہیں آئیں گی۔ اس کے چیلنج کرتے ہی میں نے اس کے دماغ کو متواتر کئی جھٹکے پہنچائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو وہ ریوالونگ چیئر پر گول گول گھومتا رہا، پھر اس چیئر پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، وہاں سے نیچے فرش پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی پچھلی دیوار سے لگا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ اس بند ہال کے باہر خطرے کا الارم بج رہا تھا۔ میں ماسٹر سائمن سے نمٹتے وقت یہ بھول گیا تھا کہ اس ہال سے باہر پتہ نہیں کس جگہ مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہال کا دروازہ کھلا اور مسلح جوانوں کی پوری فوج اندر گھس آئی۔
وہ لوگ ایسے دہشت زدہ تھے کہ فوج کی صورت میں اپنے آدمیوں کو میرے سامنے بھیجتے تھے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے ماسٹر سائمن کو سہارا دے کر فرش پر سے اٹھایا۔ وہ بار بار اپنے سر کو جھٹک رہا تھا۔ متعدد اسٹین گن کی نالیاں میرے سینے اور پوش پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود میں نے چیخ کر کہا، ماسٹر سائمن، میں قاتل نہیں ہوں، مگر قاتلوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بحالت مجبوری انہیں قتل کر سکتا ہوں۔ اگر تم کچھ روز اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو اب میرے سامنے نہ آنا، ورنہ تمہارا سپر ماسٹر بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی میز پر رکھے ہوئے ایک اسپیکر سے آواز اٹھنے لگی، فرہاد، ہم تمہاری ذہانت اور دلیری کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ میں تمہاری بہت قدر کرتا ہوں۔ تم پوچھو گے کہ میں کون ہوں؟ یہ میں ہی بتا سکتا ہوں، مگر تم میری گفتگو کے لہجے میں میری سوچ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو چیلنج کرتا ہوں۔ آؤ میرے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس کی باتیں سنتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ سوچ کی لہریں جہاں پہنچ رہی تھیں وہاں صرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قبر کے اندھیرے سے بولنے کے بعد پھر مردہ بن گیا ہو۔ جب میری سوچ کی لہریں ناکام ہو گئیں تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اسپیکر سے آواز ابھرنے لگی، کیا ہوا؟ تم نے آنکھیں کھول دیں؟ بس اتنی سی دیر میں تمہارا ذہن تھک گیا ہے، یا ابھی اور کوشش کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب وہ کہہ چکا تو میں نے کہا، تم لہجہ بدلنے کے ماہر ہو۔ اس بار تمہارا لہجہ بدلا ہوا ہے۔ پہلے تم نے ایک ایسے شخص کے لہجے میں گفتگو کی ہے جو بہت پہلے مر چکا ہے۔ شاید اب بھی کسی ایسے ہی شخص کے لہجے میں گفتگو کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے فوراً اس دوسرے لہجے کے سہارے اس کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی خاموشی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ ملا۔ انسانی دماغ اور اس کی سوچوں کے بارے میں ایک بات اور سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب ہم دوسروں کے لہجوں کی نقالی کرتے ہیں تب بھی وہ نقل ہمارے اپنے ہی دماغ سے نکلتی ہے۔ خیال خانی جاننے والا اس نقل کا سہارا لے کر اسی نقالی کرنے والے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ مجھے بھی اسی نقل کرنے والے کے دماغ تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ناکامی ہو رہی تھی۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نقل کرنے والا دماغ مجھ سے کیسے چھپ رہا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو؟ پہلے تو فاتحانہ انداز میں قہقہے سنائی دیے، پھر آواز سنائی دی، مجھے سپر ماسٹر کہتے ہیں، سپر ماسٹر۔ وہ آواز چاروں طرف گونجنے لگی، سپر ماسٹر، سپر ماسٹر، سپر ماسٹر۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں اپنا تعارف کرایا تھا۔ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے میرے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں خیال خانی کے ذریعے اس سپر شیطان تک نہیں پہنچ سکوں گا، مگر مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ کتنا ہی ذہین اور پراسرار کیوں نہ ہو، ٹیلی پیتھی کے علم سے واقف نہیں ہے۔ اگر واقف ہوتا تو میری سوچ کو پڑھتا رہتا، پھر اپنی صلاحیتوں کا سکہ جمانے کے لیے میری سوچ کو پڑھ کر سناتا، مگر ایسی کوئی بات نہ تھی۔ پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی، کس الجھن میں پڑ گئے ہو فرہاد؟ اس بار میں تمہاری آواز میں بول رہا ہوں۔ اس آواز کے سہارے بھی میرے ذہن میں جھانک کر دیکھ لو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال خیال خانی کا سہارا نہیں لوں گا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ جب بھی میں کوئی بات کہتا تو اس کے جواب میں پہلے اسی طرح خاموشی رہتی تھی۔ بہت دیر سے یہ نقطہ میرے ذہن میں چپ رہا تھا۔ جب میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ اپنے ماتحتوں میں سے ایک ماتحت کی آواز میں ریکارڈ کرتا ہے، پھر اس آواز کو اپنی آواز کہہ کر پیش کرنے سے پہلے اس ماتحت کو مار ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی آواز کے سہارے اس کے دماغ تک پہنچتا ہوں تو وہ دماغ مردہ نظر آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد مجھے قہقہہ سنائی دیا۔ سپر ماسٹر کرائے کی آواز میں کہہ رہا تھا، تم میرے سائے میں آ کر کبھی خیال خانی کا سہارا نہیں لے سکو گے۔ تم کیا چیز ہو فرہاد؟ ماسٹر یوشے جیسا آدمی میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا، تم بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے آ گئے ہو۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم جس قدر اپنی ذہانت سے کام لے سکتے ہو لیتے رہو۔ دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ تمہیں موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے کہا، سپر ماسٹر، میرا ذہن کچھ کام کر رہا ہے۔
تم ہر بار آواز کے مختلف آدمیوں کو بدل دیتے ہو، ان کی آواز نشر کرنے سے پہلے انہیں مار ڈالتے ہو۔ میری سوچ کی لہریں یہی بتاتی ہیں کہ وہ دماغ مردہ ہو جاتے ہیں، اور دماغ اس وقت مردہ ہو جاتے ہیں جب وہ دماغ والے مردہ ہو جاتے ہوں یا مار ڈالے جاتے ہوں۔ اس بار تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی۔ میں نے کہا، دیکھو، اس خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ اب تم کسی دوسری آواز میں میری باتوں کا جواب ریکارڈ کر رہے ہو۔ جواب میں بدلی ہوئی آواز سنائی دی۔ بہت خوب، تم کسی حد تک میری ٹیکنیک سمجھ چکے ہو، مگر تمہارا یہ خیال احمقانہ ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو مار ڈالتا ہوں۔ میرا ہر ماتحت میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے، میں تمہاری جان خواہ نہیں لے سکتا۔ تم ذرا انتظار کرو کہ اب کی بار میں تمہیں کس آواز میں مخاطب کرتا ہوں۔ مجھے پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو آواز سنائی دی اسے سن کر میں چونک گیا۔ وہ آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ فرحات، اب میں تمہیں جس آواز میں مخاطب کر رہا ہوں، اس آواز کو تم ہزاروں میں پہچان سکتے ہو۔ بولو، یہ کس کی آواز ہے؟ میں نے شدید حیرانی سے کہا، یہ ماسٹر سائمن کی آواز ہے۔ اس بار خاموشی نہیں رہی، بس اتنا ہی وقفہ تھا جتنا بات سوچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تم ماسٹر سائمن کے دماغ کو بہت پہلے ہی کنٹرول میں لے چکے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ماسٹر سائمن مردہ نہیں ہے، اس سے جلد ہی تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ فی الحال تم اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ، اس آواز کے سہارے اس کے دماغ تک پہنچ کر دکھاؤ، پھر میں تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم کر لوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی سوچ کی لہروں کو ماسٹر سائمن کے دماغ تک نشر کرنے لگا، مگر وہاں کیا تھا؟ تاریکی، صرف تاریکی۔ ماسٹر سائمن کا دماغ کسی ناقابل فہم تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس قبر کی تاریکی سے بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، تم ماسٹر سائمن کے دماغ تک نہیں پہنچ سکو گے، میں یہاں تمہیں بالکل ہی بے دست و پاپ بنا کر رکھ دوں گا۔ میں تمہیں اتنا موقع نہیں دوں گا کہ تم میرے خلاف اپنی ذہانت یا جسمانی قوت کا مظاہرہ کرو۔ میں فضول لڑنے جھگڑنے کا عادی نہیں ہوں، بڑی سہولت سے اپنا کام نکالتا ہوں اور کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ تم تھکے ہوئے ہو، پچھلی رات لانچ میں اتنے ہنگامے کیے ہیں کہ خود تمہیں سونے کی فرصت نہیں ملی ہوگی۔ فی الحال تم میرے مہمان خانے میں آرام کرو، ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے اینڈ وش یو بیڈ لک۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دو مسلح نوجوان میرے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہال کا خودکار دروازہ کھل گیا تھا۔ میں باہر کوریڈور میں آ گیا، پھر ان دو نوجوانوں کے ساتھ اسی بھول بھلائیوں سے گزرنے لگا۔ سپر ماسٹر تک پہنچنے کے لیے اس کے کسی ماتحت کو اعلی کار بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے قریب سے گزرنے والے مردوں اور عورتوں کو دیکھا، ان سب کے چہرے سپاٹ اور جذبات سے آری تھے۔ یہ تو میں نے یہاں آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ سب پتھر کے بت کے مانند خاموش رہتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر جامد سکوت اور چہروں پر ایسی گہری سنجیدگی تھی جیسے وہ کبھی بھولے سے بھی مسکراتے نہ ہوں۔ ان کے ہونٹ مسکراہٹ سے بالکل نہ آشنا تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ سپر ماسٹر نے پوری ذہانت سے میرے استقبال کی تیاری کی تھی، اس عمارت کے ہر فرد کو نقاب میں چھپا دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ چلنے والے نوجوان کو غور سے دیکھا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے چہرے پر ماسک چڑھے ہوئے تھے، آنکھیں بھی آئی لینس کے ذریعے بدل دی گئی تھیں۔ ماسک اور آئی لینس تھوک کے حساب سے حاصل کرنا سپر ماسٹر کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ یہ تمام انتظامات یا تو صرف میرے لیے کیے گئے تھے یا پھر ماسٹر یوشے کے وقت سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا غلام بنایا جا سکے۔ اس وقت واقعی میں خود کو بے دست و پا سمجھ رہا تھا۔ مختلف ٹیڑھی میڑھی راہداریوں سے گزرنے کے بعد دونوں نوجوان ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ اس دروازے کے کھلنے کا سسٹم بھی وہی تھا۔ دیوار پر ایک بٹن لگا ہوا تھا، اسے دباتے ہی دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ جب میں دروازے کی دوسری طرف پہنچا تو ایک بہت ہی خوبصورتی سے آراستہ کی ہوئی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے پیچھے وہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دونوں نوجوان جا چکے تھے۔ سامنے 4 عدد حسینائیں میرے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ 2 عورتوں نے آگے بڑھ کر دونوں طرف سے میرے ہاتھ تھام لیے، تیسری اپنے ہاتھوں میں شب خوابی کا لباس لیے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے زیر جامہ لباس میں مائکرو فلم اور اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ چھپا کر رکھا تھا، لہٰذا میں نے انہیں زیر جامہ لباس تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا اور اسی پر میں نے شب خوابی کا لباس پہن لیا۔ میرے دماغ نے کہا کہ ان عورتوں کے ذریعے سپر ماسٹر تک یہ بات پہنچے گی
کہ میں نے زیر جامہ لباس کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا تھا۔ یہ رپورٹ حاصل ہونے کے بعد اس حد تک بھی میری تلاشی لی جا سکتی تھی۔ مجھے اینٹی فائر لوشن کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اس کا فارمولہ حفظ کر چکا تھا۔ میرے پاس جو شیشی تھی اس کا لوشن پچھلی رات ختم ہو چکا تھا۔ مجھے صرف مائکرو فلم کی فکر تھی، یہ لوگ کسی وقت بھی اسے مجھ سے چھین کر لے جا سکتے تھے۔ اب یہی صورت تھی کہ موقع ملتے ہی میں اسے سونیا کے حوالے کر دوں۔ جب میری تلاشی لینے کے بعد انہیں اطمینان ہو جائے گا تو وہ فلم میں سونیا سے پھر واپس لے سکتا تھا۔ میرے پاس اور کسی چیز کی فرصت نہیں تھی۔ میں بے حد تھکا ہوا تھا، دماغ کتنی ہی الجھنوں میں مبتلا تھا۔ ایسی حالت میں بھی نیند نہیں آتی، کیونکہ میں دماغ کو کنٹرول میں رکھنا جانتا ہوں۔ اسی لیے اسے ہدایت دی کہ 4 گھنٹے تک بالکل پرسکون رہوں۔ میں گہری نیند سوتا رہوں گا، اس کے بعد میری آنکھ کھل جائے گی۔ میں گہری نیند سوتا رہا۔ اس وقت میں جبکہ میری آزادی چھینی جا رہی تھی اور مجھے غلام بنانے کے انتظامات کیے جا رہے تھے، تب بھی میں 4 گھنٹے کے لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ فکر میں مبتلا رہنے سے اور اپنی نیندیں حرام کرنے سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وقت پر سونے جاگنے اور کھانے پینے کے دوران ہی دماغ مستعدی سے کام کرتا رہتا ہے۔ 4 گھنٹے کی گہری نیند کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں تنہا تھا۔ وہ حسینائیں جا چکی تھیں۔ جاگتے ہی میرے ذہن نے سوچنا شروع کیا کہ سپر ماسٹر مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے دوسروں کی آوازیں کس طرح استعمال کرتا ہے۔ میں ذہن پر زور دے کر سوچ رہا تھا، مگر مجھے سوچنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چاروں حسینائیں ہنستی کھلکھلاتی میرے بستر کے اطراف آ گئیں۔ میرے دماغ نے سوال کیا، انہیں کس طرح پتا چلا کہ میں بیدار ہو چکا ہوں؟ میرے دماغ نے جواب دیا، اس کمرے میں بھی ایسے آلات نصب ہیں جن کے ذریعے مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھا جاتا ہے اور میری آواز سنی جاتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم سب یہاں سے چلی جاؤ۔ ایک حسینہ نے کہا، باس کا حکم ہے کہ ہم تمہاری خدمت کریں، یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے صرف ایک خدمت کرنے والی کافی ہے، اپنے باس سے جا کر کہہ دو کہ میں یہاں اتنی بھیڑ پسند نہیں کرتا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ بیٹھی رہیں، پھر کمرے میں لگے ہوئے کسی اسپیکر سے آواز نکلی، ٹھیک ہے، تم کسی ایک کا انتخاب کر لو، باقی 3 واپس چلی جائیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا اشارہ سمجھتے ہی باقی تینوں وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد مائکرو فلم نکال کر ایک محفوظ جگہ رکھی، پھر واش روم میں 1 گھنٹہ صرف کیا۔ گہری نیند کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کا موقع ملا تو ساری تھکن دور ہو گئی۔ میں تولیہ لپیٹ کر کمرے میں آ گیا۔ وہاں میرے لیے ہر رنگ اور ہر اسٹائل کے قیمتی ملبوسات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے پہنا تو وہ میرے بدن پر پورا اترا۔ تعجب کی بات نہیں تھی، میں نے اس کمرے میں آنے کے بعد اپنا جو لباس اتارا تھا، شاید اسی کے ناپ سے 4 گھنٹے کے اندر اندر وہ لباس تیار کیے گئے تھے۔ وہاں ہر کام مشینی انداز میں ہوتا تھا۔ لباس بدلنے کے دوران 2 کنیزیں ایک ٹرالی میں ناشتہ لے کر آ گئیں۔ ناشتہ ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، مگر وہاں تکلف سے کام لیا گیا تھا، لیکن میں نے تکلف نہیں کیا، خوب سیر ہو کر کھاتا رہا۔ ناشتے کے دوران میں لڑکی کے ذہن میں جھانکتا رہا۔ وہ میری جانب شوخ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ایسی ہی کچھ باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ کافی تعلیم یافتہ تھی۔ خدمت کے لیے جتنی حسینائیں مہیا کی گئی تھیں وہ سب فراٹے سے انگریزی بولتی تھی۔ اس وقت وہ بھی اسی زبان میں سوچ رہی تھی، یعنی انگریزی میں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ نوجوان بالکل ہی بے حس ہے۔ میں اتنی حسین ہوں کہ لوگ مجھے دیکھنے سے باز نہیں آتے، لیکن اس نے اب تک نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا ہے۔ اس کی سوچ نے کہا، نظر بھر کر نہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ شخص بھی مجھ سے متاثر ہے، اسی لیے اس نے ہم چاروں میں سے میرا انتخاب کیا ہے، مگر خواہ مخواہ بے رخی کا اظہار کر رہا ہے۔ لگاوٹ کی باتیں کرنا چاہیے، تبھی یہ میری طرف مائل ہوگا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، لگاوٹ کی باتیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنا تعارف کراؤں اور اسے یہ بتاؤں کہ میرا نام کیا ہے اور میں کہاں سے آئی ہوں۔ وہ چونک کر سوچنے لگی، نہیں، میں اپنا نام تو بتا سکتی ہوں، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ باس نے سختی سے منع کیا ہے، وہ اسکرین پر مجھے دیکھ رہا ہوگا اور جو بات میں کروں گی وہ سنتا رہے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا،
میری زبان پر پہرا ہے، سوچ پر تو پہرا نہیں ہے۔ کیا میں سوچ نہیں سکتی کہ میرا نام ایمنا ہے؟ بے اختیار اس کی سوچ نے کہا، میں بینکاک سے آئی ہوں، کل واپس چلی جاؤں گی۔ کل آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، مگر یہ شخص وقت کی قدر نہیں کر رہا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، شاید یہ اس لیے میری طرف متوجہ نہیں ہے کہ یہ قیدی ہے، اس کی سوچ یہی ہوگی کہ یہ پنجرہ توڑ کر نکل جائے۔ ہاں، اس کی سوچ نے کہا، یہاں سے نکلنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں، مگر اس عمارت کے اندر ابھی تک راستوں کو پہچان نہیں سکی ہوں۔ میں نے اب تک اپنے باس کی صورت تک نہیں دیکھی۔ میں تو ایک پتلی ہوں، وہ جیسے نچاتا ہے ناچتی ہوں، اس کی بدولت میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اس سے زیادہ اپنے باس کے متعلق کچھ سمجھنا نہیں چاہتی کہ وہ میرا انتاتا ہے، اور بس میں نے بھی بس کہہ کر اس سے سوچ کا رابطہ ختم کر دیا۔ وہ میرے لیے بالکل بیکار تھی، سپر ماسٹر تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں آرام سے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا تو اس وقت اسپیکر سے آواز سنائی دی، مسٹر فرحات، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی عادت کے مطابق ایمنا کے ذہن کو چپ چاپ کریدنے کی کوشش کر رہے ہوگے۔ کیا تم کچھ معلومات حاصل کر سکے ہو؟ میں نے بے بسی سے ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد کہا، کچھ نہیں، یہ لڑکی میرے لیے بیکار ہے، نہ تمہارے متعلق کچھ جانتی ہے، نہ اس عمارت کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے۔ میری بات پر ایک قہقہا سنائی دیا۔ اچھا، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، تم ابھی اور اسی وقت آزاد کیے جا رہے ہو۔ تم اس کمرے سے نکلو اور اس عمارت کے متعلق اپنے طور پر معلومات حاصل کرو، یہاں تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ اگر تم اس عمارت سے باہر نکل جاؤ گے تو صدر دروازے کے پاس تمہیں ایک کار کھڑی ہوئی ملے گی، تم اس کار کے ذریعے ساحل تک پہنچ سکتے ہو۔ ساحل پر ایک موٹر بوٹ ملے گی، وہ موٹر بوٹ تمہارے لیے ہوگی، تم اس میں بیٹھ کر کہیں بھی جا سکتے ہو، تمہارے راستے میں کوئی حائل نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے ہمارے کسی آدمی کو نقصان پہنچایا اور اس عمارت سے نکل جانے میں ناکام رہے تو پھر میں تمہاری تقدیر کا مالک بن جاؤں گا اور تمہارے مقدر میں تمام عمر کی غلامی لکھ دوں گا۔ میں اس کی باتیں توجہ سے سنتا رہا۔ سپر ماسٹر کو اس بات کا مکمل یقین ہوگا کہ میں اس عمارت سے نہیں نکل سکوں گا، اسی لیے وہ مجھے نکل جانے کی آزادی دے رہا تھا۔ میں نے جواباً کہا، میں ناشتہ کرنے کے بعد خاموشی سے 2 سگریٹ پیتا ہوں، ایسے وقت میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ تم میرے کان نہ کھاؤ، اسکرین کے سامنے بیٹھے مجھے دیکھتے رہو۔ تم میری تقدیر کیا لکھو گے؟ خدا نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اسکرین کے سامنے الو کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر فرحات کو دیکھتے رہو اور اپنی نیندیں حرام کرتے رہو۔ سپر ماسٹر، جب تک میں جاگتا رہوں گا تم بھی جاگتے رہو گے۔ جب میں سونے کے لیے جاؤں گا تو تمہیں بھی آرام کرنے کا کچھ موقع مل جائے گا۔ ہمارے یہاں کی مشرقی عورتیں اسی طرح اپنے مجازی خدا کے ساتھ سوتی جاگتی ہیں۔ تم نے مجھے یہاں بلا کر ایک بہت بڑی مصیبت کے ساتھ اپنا نکاح پڑھوا لیا ہے۔ اب بھگتو، تب میں 2 سگریٹ ختم کرنے کے بعد سوچوں گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر دونوں پاؤں پھیلا دیے، پھر آرام سے صوفے پر نیم دراز ہو کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے وقت مجھے ماسٹر سائمن یاد آیا، جس کا دماغ وقتی طور پر مر گیا تھا۔ سپر ماسٹر نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور میں بہت جلد اسے دیکھ سکوں گا۔ اب تو 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے تلاش کیا تو میں اس کے جاگتے ہوئے ذہن تک پہنچ گیا۔ وہ ایک بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اسے وقتی طور پر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذمے جتنے اہم کام تھے وہ کسی دوسرے کو سونپ دیے گئے تھے، کیونکہ وہاں ماسٹر سائمن ہی ایک ایسا آدمی تھا جس کے ذہن میں جھانک کر میں کسی وقت بھی بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ اسی لیے اسے فی الحال تمام ذمہ داریوں سے بری کر دیا گیا تھا۔ لیکن سپر ماسٹر اتنا نادان تو نہیں ہو سکتا۔ اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ اسے معطل کرنے کے باوجود میں اس کے دماغ سے بہت کچھ نکال سکتا ہوں۔ ماسٹر سائمن زندہ رہ کر ہمیشہ کے لیے میری معلومات کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ مجھے لا علمی کے اندھیرے میں رکھنے کے لیے وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا تھا۔
اس کی وجہ صرف یہی سمجھ میں آئی تھی کہ سپر ماسٹر اس اہم آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس کی سوچ کے دوران اپنی سوچ میں کہا، پتہ نہیں یہ کمبخت فرحات کب قابو میں آئے گا، مجھے اس وقت تک بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس کی سوچ نے کہا، نان سینس، سپر ماسٹر اسے ڈھیل دے رہا ہے، وہ چاہے تو اپنی ڈمی کے ذریعے فرحات کے دماغ کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ فرحات اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے تھک جائے، تب وہ اسے بے بس کر کے اپنے سامنے اور زیادہ بے بس بنا کر جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، واقعی سپر ماسٹر عظیم ہے، اس نے کس طرح میرے ذریعے فرحات سے گفتگو کی تھی۔ ماسٹر سائمن اس تکنیک کے متعلق سوچنے لگا کہ سپر ماسٹر نے کس طرح مجھ سے گفتگو کی تھی۔ جب بڑے ہال میں میں نے ماسٹر سائمن کو دماغی جھٹکے پہنچائے تھے تو اس کے ماتحت اسے سہارا دے کر وہاں سے باہر لے گئے تھے۔ وہاں سے اسے ایک میڈیکل ہال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا تھا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا، اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ جب کئی گھنٹے بعد اسے اپنے کمرے میں بستر پر ہوش آیا، تب اسے بتایا گیا کہ فرحات سے گفتگو کرنے کے لیے اس کی آواز بھی استعمال کی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کس طرح دوسروں کی آوازیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ابتدا میں ماسٹر یوشے کو بھی قابو میں لانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔ پہلے انجیکشن کے ذریعے کسی ایک شخص کے ذہن کو معاف کر دیا جاتا ہے، پھر اسے سپر ماسٹر کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ سپر ماسٹر اس کے کانوں میں ہیڈ فون کی طرح ایک آلہ چڑھا دیتا ہے۔ وہ آلہ ٹرانسمیٹر کے سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے، اس میں ریکارڈنگ کا سسٹم بھی ہے۔ سپر ماسٹر پہلے کوئی ایک بات کہتا ہے، پھر دوسرا بٹن دباتا ہے، وہ ریکارڈ کی ہوئی بات اس شخص کے فالج زدہ ذہن میں گونجتی ہے، دماغ کی اس رگ میں ارتعاش پیدا کرتی ہے جو کسی بھی سوچ کو زبان تک پہنچا کر گفتگو میں بدل دیتی ہے۔ اس شخص کا دماغ فالج زدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایک روبوٹ کی طرح بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھاؤ تو اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ریکارڈ کی آواز جو کہتی ہے، وہ وہی بات اپنی زبان اور لہجے میں ادا کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں میں اس کی سوچ کے ذریعے سن رہا تھا۔ وہ تمام تکنیک میری سمجھ میں آ گئی۔ جب ریکارڈ کی آواز ماؤ ذہن کی ایک خاص رگ میں ارتعاش پیدا کرتی تھی اور اسے بولنے والے کی زبان تک پہنچاتی تھی تو میں اسے سنتا رہتا تھا، اور جب اس لہجے کے سہارے اس کے دماغ میں جھانکتا تھا تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت ماسٹر سائمن کے دماغ تک بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس حد تک اس کی سوچ کو پڑھنے کے بعد اب میں دوسری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا، فرحات گیا جہنم میں، وہ یہاں غلام بن کر ہی رہے گا۔ مجھے اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میرا کام کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں، دوسرے ملک کے سفیروں اور وزیروں سے رابطہ قائم کرنا اور ان کی کمزوریوں سے کھیلنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک ملک کے سیاسی اور فوجی رازوں کو اس کے کسی دشمن ملک تک پہنچانے کے لیے اور بھاری معاوضہ لے کر ان رازوں کو فروغ کرنے کے لیے بڑی ذہانت اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک فرحات ہماری اطاعت قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک سپر ماسٹر بین الاقوامی سطح پر ایسا کاروبار نہیں کرے گا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا اور میں سنتا جا رہا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں دنیا کے بیشتر ممالک کے اہم راز چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ یہاں رہ کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ تمام اہم چیزیں کہاں چھپا کر رکھی جاتی ہیں اور کس طرح بڑے بڑے ملکوں سے اس کا سودا کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں کچھ عرصے کس طرح رہا جا سکتا ہے؟ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو میں انہیں اسی طرح پریشان کرتا رہتا، یا پھر غلام بن کر ان کا اعتماد حاصل کر کے ان تمام اہم رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت فیصلہ کرنا مشکل تھا، اور پھر زندگی کے ہر فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کہاں ہوتے ہیں۔ تقدیر درمیان میں آ کر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ میں یہی سوچ کر رہ گیا کہ میں آزادی کے لیے جد و جہد کرتا رہوں اور ان کے خفیہ کاروبار تک پہنچنا شروع کر دوں۔ اگر تقدیر نے میرا ساتھ دیا تو وقتی طور پر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہی اپنا کام نکالنا ہوگا۔ غیر ملکی رازوں کے متعلق سوچتے وقت مجھے اچانک ہی یاد آیا کہ غسل کرنے سے پہلے میں نے مائکرو فلم اور اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ وہیں غسل خانے میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ غسل کرنے کے بعد اپنی دھن میں گنگناتا ہوا باہر آ گیا تھا اور ان چیزوں کو اٹھانا بھول گیا تھا۔ میں فوراً ہی صوفے سے اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا غسل خانے میں پہنچا۔
وہاں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ میں تعجب سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے غسل خانے سے نکل جانے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ایمنا غسل خانے میں نہیں گئی تھی۔ میں اس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی میں اس سے پوچھنے کے لیے کمرے میں آیا۔ اسی وقت اسپیکر سے ایک آواز آئی، فرحات، وہ اینٹی فائر لوشن کا فارمولا اور مائکرو فلم ہماری ہی ملکیت ہیں، اسی لیے وہ چیزیں میرے پاس پہنچ گئی ہیں۔ تم غسل خانے میں گئے تو میں بھی وہاں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ناگواری سے کہا، غسل خانے میں کسی کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ معلوم ہوتا ہے تم نے سچ مچ مجھ سے نکاح پڑھوا لیا ہے۔ کچھ تو شرم و حیا کا پاس کرو۔ وہ مائکرو فلم مجھے واپس کر دو۔ سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، تم تو چھین لینے کا فن جانتے ہو، یہ مانگنے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ میں سمجھ گیا، تم دینا نہیں چاہتے۔ خوب سمجھے برادر۔ یہ بتاؤ کہ اس عمارت سے باہر نکلنے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میں نے سگریٹ والا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ابھی دوسرا سگریٹ سلگا رہا ہوں، اس کے ختم ہونے کا انتظار کرو۔ میں دراصل سگریٹ نوشی کے بہانے یہ سوچنے سمجھنے کا موقع حاصل کر رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے لیے میں کسے آلائے کار بنا سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر ماسٹر سائمن کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ میں اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اگر فرحات کو ذرا بھی چھوٹ دی گئی تو کیا وہ اس عمارت سے باہر نکل سکے گا؟ اس کی سوچ نے کہا، اس کا باپ بھی اس عمارت سے نہیں نکل سکے گا۔ اس عمارت کا بیرونی دروازہ متحرک ہے، ایک مشین کے ذریعے وہ عمارت کے چاروں طرف گھومتا ہے اور اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اس دروازے کو صرف سپر ماسٹر ہی کھولتا ہے اور کھولنے سے پہلے اس جگہ کا تعین کرتا ہے، پھر اس مطلوبہ مقام پر اسے روک کر اپنے آدمیوں کو باہر جانے یا اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ متحرک دروازہ اندر والوں کو نظر نہیں آتا۔ عمارت کے چاروں طرف جو بیرونی دیوار ہے اس میں 16 دروازے ہیں۔ وہ متحرک دروازہ ان میں سے کسی ایک دروازے کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، تب وہ کسی کے لیے کھلتا ہے۔ وہ روانی میں سوچتا چلا گیا۔ اس متحرک دروازے کے متعلق سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ سپر ماسٹر کیوں اتنی فراخ دلی سے مجھے آزاد چھوڑ رہا ہے۔ وہ بیرونی دروازہ اس کی مرضی سے کھلتا اور بند ہوتا تھا، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ مجھ جیسا قیدی اس کی مرضی کے بغیر باہر نکل جاتا۔ مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ جب میں عمارت کے باہر نہیں جا سکتا تو کمرے کے باہر جا کر کیا کرنا؟ لیکن کمرے سے باہر نکل کر عمارت کو اندر سے اچھی طرح دیکھنے کا بہترین موقع تھا۔ دوسرے سگریٹ کے چند کش اور رہ گئے تھے۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں سونیا کی خیریت معلوم کی۔ اس کے ذہن میں جھانکنے سے پتا چلا کہ وہ کسی جگہ قید کر دی گئی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے فولادی ناخن اتار لیے گئے تھے۔ اسے خوب اذیتیں پہنچائی گئی تھیں۔ ایک مادام کا رتبہ حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنی تنظیم سے بغاوت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب وہ جسمانی اذیتیں برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تھی تو اسے آہنی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا تھا۔ اب وہ ہوش میں آ گئی تھی اور بھوکی پیاسی گیلے فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اپنے حلق اور سینے کو سہلاتی ہوئی پانی کے لیے پکار رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے گا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری طرح اسے بھی مہمان بنا کر رکھا گیا ہوگا۔ مجھے بڑی ندامت سی ہوئی کہ میں آرام سے سوتا اور کھاتا پیتا رہا اور وہ اس دوران میری ہی خاطر اذیتیں برداشت کرتی رہی۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا، سپر ماسٹر، تم مجھے دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو۔ میں ٹی وی اسکرین کے بغیر اپنے دوستوں اور دشمنوں کو دیکھ لیتا اور سن لیتا ہوں۔ سونیا میری بہترین ساتھی ہے۔ اس وقت وہ پانی کے لیے ایک بوند کے لیے ترس رہی ہے۔ اسے پانی پلاؤ اور اسے قید سے نکال کر میری طرح مہمان بنا کر رکھو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے بھی وہاں پہنچا دو۔ جواب میں قہقہہ سنائی دیا، تم تو عاشق صادق کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ یہاں تمہیں صرف اپنی فکر کرنا چاہیے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ میرا جو بھی حشر ہو، مگر میں سونیا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم اسے قید خانے سے نہیں نکالو گے تو پھر مجھ پر بھی ظلم کی انتہا کر کے دیکھ لو۔ تم مجھے دوست بنا سکو گے نہ اپنا غلام بنا سکو گے۔ میں دو ہی باتیں جانتا ہوں، یا تو مجبوری کی حالت میں ٹوٹ جاؤں گا یا پھر تمہیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ تمہارے جیسا ضدی انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میری قید میں رہ کر مجھے ہی دھمکیاں دے رہے ہو۔
جب تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں تمہارا ایک مجبور قیدی ہوں اور 1000 کوششوں کے باوجود اس عمارت سے نکل کر باہر نہیں جا سکوں گا، تو پھر ایک مرد کی طرح میری ذہانت کو آزماؤ، اور جب تک میں تھک ہار کر شکست تسلیم نہ کر لوں اس وقت تک سونیا کو کوئی سزا نہ دو۔ ہم دو میں سے کوئی ایک مرے گا۔ جب تک موت کی یہ بازی جاری رہے اس وقت تک تم سونیا کو ایک معزز مہمان کی طرح نہ سہی قیدی کی طرح رکھو۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر آواز سنائی دی، اچھی بات ہے، میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں۔ تم اپنے دماغ کی اسکرین پر دیکھتے رہو، اسے قید خانے سے نکالا جا رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھا سونیا کے ذہن میں جھانکتا رہا۔ سپر ماسٹر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب سونیا کو پانی پلا کر آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا تو میں بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ باہر کوریڈور کے ہر موڑ پر ایک ایک مسلح نوجوان مستعد کھڑے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ جو مرد اور عورتیں نظر آ رہے تھے وہ مسلح نہیں تھے، شاید وہ سب دفتری اسٹاف تھے۔ کسی کے ہاتھوں میں فائلیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک دروازے سے نکلتے تھے، پھر دور و نزدیک کے کسی دروازے کے پیچھے گم ہو جاتے تھے۔ جب میں باہر آیا تو کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی، سب اپنی اپنی جگہ مصروف تھے۔ سپر ماسٹر نے کہا تھا کہ عمارت کے اندر میں جہاں جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ میں نے اس آزادی سے فائدہ اٹھایا۔ ایک راہداری سے گزرتے وقت جو پہلا دروازہ نظر آیا اسے کھول کر دیکھنے کے لیے میں نے بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جنت کا سا منظر سامنے نظر آیا۔ وہاں بہت ساری خواتین تھیں اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں، میری تعریف کر رہی تھیں۔ کتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ میں بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہاں جتنی عورتیں تھیں ان سب نے مجھے اپنی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ میں انہیں دھکے دے کر پرے ہٹانے لگا۔ ان میں سے 2 عورتیں میرے قدموں سے لپٹ گئیں۔ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، میں نے چیخ کر کہا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے ورنہ میں ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ سب جونک کی طرح لپٹی جا رہی تھی۔ مجھے مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑا۔ ایک ایک کو دھکے دے کر اپنے سے دور کیا، پھر وہاں سے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر دوبارہ کوریڈور میں آ گیا۔ کمرے کا خودکار دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں جیب سے رومال نکال کر پسینہ پونچھنے لگا۔ توبہ توبہ، عورتیں تھیں یا بلائیں، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی تھیں۔ سپر ماسٹر یہ تماشا بھی اسکرین پر دیکھ چکا ہوگا۔ وہ کم وقت مجھے تماشا بنا کر تفریحاً وقت گزار رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر کوریڈور سے گزرنے لگا۔ آگے ایک کمرہ تھا۔ میں نے بند دروازے کے سامنے رک کر سوچا کہ اس کمرے میں کیا ہو سکتا ہے۔ سپر ماسٹر تفریح کے موڈ میں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس کمرے میں بھی اس نے میرے لیے عورتوں کی ایک فوج رکھ چھوڑی ہو، مگر میں ہر کمرے میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس عمارت میں اتنے کمرے کیوں بنائے گئے ہیں اور وہاں کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے دیوار پر لگا ہوا بٹن دبایا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پہلے میں نے باہر ہی سے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک بڑا سا پلنگ نظر آ رہا تھا۔ پلنگ کے سراہنے والی میز پر ایک گیند کی طرح سرخ رنگ کا بلب جل بجھ رہا تھا اور اس بلب کے پاس رکھے ہوئے اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو 692 اسپیکنگ، اوور۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اس کمرے میں بیٹھا ہوا ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر میرا تجسس اور بڑھنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر کوریڈور میں دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کی دونوں طرف کی دیواروں سے 6 عدد نیگرو عورتیں ہاتھوں میں نیزے لیے کھڑی تھیں۔ میں نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھایا تو ایک نیزے کی انی میرے سینے پر آ کر ٹھہر گئی، دوسری میری گردن پر آئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں چاروں طرف سے نیزوں کے جال میں پھنس گیا۔ وہ سرخ بلب اب بھی جل بجھ رہا تھا اور اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، 692 اسپیکنگ، مرغا پھنس گیا ہے، اوور۔